बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। तीनों दोस्त नक्शा सामने मेज पर रखे सर जोड़े परेशान बैठे थे। अली और हैदर जिद लगाए बैठे थे कि नक्शे की तलाश में निकलना चाहिए, जबकि उस्मान मुतवातिर इन्हें समझा रहा था कि नक्शे तक पहुंचने से पहले ही अजुल अचक ले जाएगी। लेकिन दोनों दोस्तों की जिद अपनी जगह बरकरार थी। वो इस नादिर मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, जबकि न जाने क्यों उस्मान ऐसी बातें कर रहा था जिससे उनके हौसले पस्त हो रहे थे। मैंने खुद पता लगवाया है, ये खजाना जिस गार के अंदर है उससे पहले एक घने जंगल से गुजरना पड़ता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा आदमखोर खौफनाक शक्ल वाला जिनजादा है। उस्मान ने उन्हें बताया। इस जंगल की तरफ जो भी गया है आज तक वापस नहीं आया, क्योंकि सुनने में आया है कि उस जंगल में आदम खूर जिनजादा मौजूद है। यही नहीं, कुछ लोगों से तो ये भी सुनने में आया है कि वहाँ जिन भूतों का बसेरा भी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि खजानों की हिफाजत हमेशा नाग किया करते हैं। अगर हम उस आदम खूर जिनजादे से बच भी गए तो उन नागों से कैसे बचेंगे? तुम्हारी बातें सुनकर यूँ महसूस हो रहा है कि जैसे तुम हमारी दादी हो और हमें उम्रों अयार की कोई कहानी सुना रहे हो। अली बोला, ऐसी बातें करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जल देकर तुम अकेले ही सारा खजाना हड़प करना चाहते हो? अली की बात सुनकर हैदर ने खा जाने वाली सवालिया निगाहों से उस्मान को घूरा तो उस्मान का मन चाहा कि दोनों का सर फोड़ डाले। वाह वाह, क्या बात की है, उस्मान ने होंठ बेंच कर कहा। तो तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ झूठ बोल रहा हूं? देखो उस्मान, हैदर ने फैसलाकुन लहजे में उस्मान को मुखातिब किया, हम लोग यकमुश्त होकर जब जाएंगे तो कोई रूह बदरूह जिन बूत या फिर कोई जिनजादा या नाग हमारा बाल भी बीका नहीं कर पाएगा। और अगर कुछ सामने आ भी गया तो ये हथियार किस दिन काम आएंगे? हम अपने साथ अपनी हिफाजत की खातिर आखिर कुछ ना कुछ तो लेकर जाएंगे ही। हम लोग बहर सूरत खजाना हासिल करके लाएंगे और साबित करेंगे कि हम बहादुर लोग हैं, जिन्होंने जान जोखिम में डालकर वो खजाना हासिल किया है। और वैसे भी इंसान बहुत बहादुर चीज है, जिन भूत समेत हर चीज को अपना बंदी बनाने की शक्तियां रखता है। वो लोग और हैं। उस्मान बेचारगी से बोला, हम लोग अपनी किस्मत नहीं बदल पा रहे, हर चीज को अपना बंदी कैसे बनाएंगे? किस्मत बदलने का वक्त अब आ चुका है मेरे भाई। अली ने लुकमा दिया। अगर इस मौके से हमने फायदा ना उठाया तो मुमकिन है कोई और मुस्तफीद हो जाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। यार, लालच बुरी बला है, उस्मान तंग कर बोला। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे कि खतरात 100% हैं और बचने के अमकान 1% भी नहीं है? मगर हम इसे गलत साबित करेंगे। अली ने उस्मान की बात सुनकर कहा, हिम्मत मत हारो, अगर आस नहीं तो कब? आखिर कब तक हम लोग गुर्बत की चक्की में पिसते रहेंगे? क्या हमारे मुकद्दर में महरूमियाँ लिखी हैं? याद रख लो मेरी बात, हम बहर सूरत उस खजाने की तलाश में जाएंगे और जिसने इनकार किया उससे सारी जिंदगी का रिश्ता नाता ख़त्म कर दिया जाएगा। अली की बात सुनकर उस्मान ने मजबूरन हामी तो भर ली, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। उसके मन के मंदिर में खौफ की घंटियां बेहम बज रही थी, लेकिन दोस्तों के सामने इनकार करके वो खुद को बुज़दिल नहीं कहलवाना चाहता था। इसलिए उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो जरूर अपने दोस्तों के साथ उस जंगल में जाएगा। 3 घंटे मुसलसल सफर में रहने की वजह से वो काफी थक चुके थे। गाड़ी से उतरते साथ ही उन्होंने पहले एक होटल से जाकर डटकर खाना खाया। खाना खाने के बाद उन्होंने वेटर से चौक महल का रास्ता पूछा तो उसने हैरत से इन्हें घूरा। वहां क्या करने जा रहे हो आप लोग? वेटर ने हैरत से पूछा। क्या तुम रास्ता बता सकते हो? हैदर ने पूछा। क्यों नहीं, वेटर बोला, लेकिन मशवरा दूंगा यहीं से वापस चलते बनो। जो भी उस तरफ गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। क्या तुम हमें रास्ता बता सकते हो या फिर नहीं?
حیدر نے دوبارہ اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہا تو ویٹر نے انہیں راستہ سمجھا دیا۔ بل ادا کر کے تینوں دوست ہوٹل سے باہر نکلے۔ علی اور حیدر جانتے تھے کہ عثمان بہت کچھ ان سے کہنا چاہتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ چپ ہے، کیونکہ اب اتنا سفر کر کے واپس چلنے کے لیے کسی نے بھی تیار نہیں ہونا تھا۔ اس لیے دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ عثمان کی ڈھارس بندھائی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل کے قریب پہنچنے تک اس کی جان ہی نکل جائے، کیونکہ جو اس کی حالت تھی اسے دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ الٹے قدموں بجلی کی صورت سے دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی اگر ہم لوگ کامیاب لوٹے تو، حیدر نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر لوٹے تو، عثمان بلاخر بول ہی پڑا، اور اس کی بات سن کر دونوں نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ یار منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے؟ علی پیچو تاب کھا کر بولا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم ہمارے ساتھ نہ ہی جاؤ، بجائے ہماری ڈھارس بندھانے کے ہمیں الٹا ڈرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ جواباً عثمان نے چپ دھار لی۔ جلدی وہ ایک گھنے جنگل کے سامنے پہنچ گئے۔ جنگل دور سے ہی بڑا عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ اسے دیکھ کر خوف کی ایک لہر تینوں کے جسموں میں سرایت کر گئی، لیکن تینوں نے اپنی کیفیت ایک دوسرے پر واضح نہ ہونے دی۔ جنگل کے اندر گپ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سورج کی کرنیں جنگل کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی۔ تینوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ ہماری منزل ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، عثمان گویا ہوا تو دونوں نے حیرت سے اسے گھورا۔ یہاں کھڑے ہو کے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک یہاں آ ہی گئے ہیں تو اب یہاں کھڑے ہو کر آگے کے حالات سے آگاہی ممکن نہیں۔ سر پر بندے کفن کس لو اور چلو آگے۔ تھینک یو، علی نے عثمان کے گلے لگ کر کہا۔ تم لوگ میرے بھائیوں کی طرح ہو، تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ہم جئیں گے تو ایک ساتھ، اور اگر مریں گے تو بھی ایک ساتھ۔ دونوں دوستوں نے اس کی بات کی تصحیح کی اور تینوں جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ دیو کامت اور گنے درختوں نے جنگل کے اندر گپ اندھیرا پیدا کیا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو تینوں دوست ایک ہی جگہ بت بنے کھڑے رہے، لیکن جلدی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئے تو تینوں نے ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ ابھی انہوں نے بمشکل تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یکدم انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز گری ہو۔ تین دوستوں نے ایک ساتھ صورت سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر تینوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ ان کے سامنے ایک عجیب و غریب شکل کا جنزادہ کھڑا تھا۔ اس جنزادے کا منہ کتے کی طرح تھا، لیکن جسامت کسی گدھے کے برابر تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، وہ بھی اس کے ماتھے کے اوپر۔ اس کی آنکھ عام انسانوں کی آنکھ سے 2 گنا بڑی تھی۔ اس کی زبان کتے کی طرح منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے پیہم رال ٹپک رہی تھی۔ وہ جنزادہ کھا جانے والی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکنے میں وہ ان تینوں کو کچا چبا جانے کا پکا ارادہ کر چکا ہو۔ اس کی ہونہار اور چبھتی نگاہوں کا مطلب تینوں دوست اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ تینوں دوستوں کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی تھی۔ بدحاسی کے عالم میں تینوں نے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ علی اور حیدر کو پہلی بار اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے اپنی جان مصیبت میں ڈال لی تھی۔ بھاگو! یکدم عثمان چلایا اور جس کا منہ جس طرف لگا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس جنزادے نے کھا جانے والی آنکھوں سے تینوں کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس نے علی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علی اس بات سے یکسر ناآشنا تھا کہ موت اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر خون کی ندیاں بہانی پڑ جائے تو انسان دریغ نہیں کرتا۔ پھر یہاں تو یکدم ہی ہوس اور غربت کے مارے 3 دوستوں کی جان شکنجے میں پھنس چکی تھی، اور جان بچانے کی غرض سے جس کا جدھر منہ لگا تھا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ علی مسلسل بھاگ رہا تھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس خونی جنگل سے باہر نکلنا چاہتا تھا۔ دور سے ہی اسے روشنی کی مدھم مدھم سی لکیر دکھائی دینی شروع ہو گئی تھی۔ وہ جس قدر تیزی سے بھاگ سکتا تھا جنگل سے باہر نکلنے کے لیے وہ بھاگ رہا تھا۔
اس کا سانس دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ تبھی یکدم اسے رکنا پڑ گیا، کیونکہ جس طرف وہ دوڑ رہا تھا اسی طرف سے یکدم سامنے سے وہ جن زادہ آ چکا تھا۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ جن زادے کو اپنے سامنے دیکھ کر علی نے ایک بار پھر مخالف سمت میں بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بے بسی اور بے چارگی کے باعث زور زور سے چلا چلا کر مدد مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دور دور تک اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دوست بھی نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں 9-2-11 ہو چکے تھے۔ رہ رہ کر اسے دونوں دوستوں کی دوستی پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ خود تو الٹے قدموں بھاگ گئے تھے اور اسے اس جنزادے کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ایک بار پھر علی کو چاروں ناچار رکنا پڑا۔ جنزادہ ایک بار پھر اس کے سامنے وارد ہوا۔ ویسے بھی اب اس میں اتنی سکت نہ بچی تھی کہ مزید بھاگ سکتا۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکنے میں اس کے سینے میں دھڑکتا دل اس کی پسلیاں چیر کر باہر ہی آن گرے۔ جنزادے نے لپک کر علی کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ ایک سماعت شکن چیخ علی کو حلق سے برآمد ہوئی اور جنگل کے سکوت زدہ ماحول کا سینہ چیرتی چلی گئی۔ علی جیسے ہی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس جنزادے نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکا لیا۔ علی اس جنزادے کے خاتوں میں پنڈولیم کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس جنزادے سے جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن سب بے سود۔ دوسرے ہی لمحے اس جنزادے نے وہ کر دیا جس کے بارے میں علی کو یقین بھی نہیں تھا۔ اس جنزادے نے علی کے دونوں پیروں سے پکڑ کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری سماعت شکن درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی اور جنگل کی سکوت زدہ فضا کو ایک بار پھر اس چیخ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس جنزادے نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کو دائیں بائیں اچھال دیا۔ علی کے جسم کے دونوں حصے بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔ خون کی بوندیں ہر سمت پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کے بعد جنزادے نے ایک بار پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عثمان پیہم دوڑ رہا تھا کہ یکدم کسی سے ٹکرا کر زمین پر جا گرا۔ گرتے ہوئے مدھم سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ گرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا۔ اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ اس سے پہلے کہ دونوں آپس میں کوئی بات کرتے، علی کی چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ بھاگو! علی نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ علی! حیدر نے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے کہا۔ اب پچھتائے کیا خود جب چڑیاں چگ گئی کھیت، عثمان دوڑتے ہوئے بولا۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے آگے پیچھے سرعت سے دوڑ رہے تھے۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب عثمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے خاص باختہ رہ گئے، کیونکہ حیدر اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی۔ 2 موٹے موٹے گہر خائے آبدار اس کی آنکھوں کے پٹ کھولتے ہوئے نیچے جا گرے۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا دوسرا دوست بھی اس جنزادے کا شکار ہو چکا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل محسوس کر رہ گیا۔ ایک بار پھر اس نے رہی سہی ہمت یکجا کر کے اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ جلدی اسے روشنی دکھائی دینے لگ گئی۔ دوڑتے دوڑتے بلاخر وہ اس خونی جنگل سے باہر نکل آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر چٹان پر بیٹھ کر اس نے سانس بحال کیا اور جب کچھ سانس لینے میں بہتری آئی تو اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی حیرت ہوا بیدہ ہو گئی۔ وہ اس غار کے دہانے کے سامنے بیٹھا تھا جس کے اندر نقشے کے مطابق خزانہ تھا۔ جہاں اسے دوستوں کے بچھڑ جانے کا ملال تھا، وہیں اسے خزانے ملنے کی خوشی بھی تھی۔ عثمان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سورج کی کرنیں جانے کی وجہ سے کافی اجالا تھا۔ عثمان آگے بڑھا تھا کہ غار کے اندر جا کر تھوڑی ہی دور اسے بڑے بڑے لکڑی کے صندوق دکھائی دیے۔ عثمان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ خوشی کے باعث چیخے چلائے اور دنیا کو بتائے کہ اس نے جان جوکھوں میں ڈال کر آخر یہ مارکا مار ہی لیا ہے۔ عثمان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی خوشی کو قابو کرنے کی کوشش کرنے لگا اور ایک بار پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر وہ پریشان رہ گیا۔ عثمان کی نگاہ اس صندوق پر کنڈلی مارے بیٹھے ایک ناگ پر پڑی جس نے اپنا پھن پھیلایا ہوا تھا۔ عثمان کو اپنے جسم میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا محسوس ہوا، لیکن اس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ تھا جب اس نے اس سانپ کو باہر کی طرف نکلتے ہوئے دیکھا۔
جب ناگ غار سے باہر نکل گیا تو عثمان جلدی سے ان صندوقوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ صندوقوں کے ڈھکنے اتار کے دیکھ رہا تھا ویسے ویسے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی۔ سارے صندوق لبالب ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ عثمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے صندوق لے کر چلتا بنے۔ اس نے ایک صندوق کا آخر انتخاب کیا۔ اس کے اندر ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ وہ اتنا خزانہ تھا کہ اس کی درجنوں نسلیں پاؤں پہ پاؤں دھر کر بیٹھ کر کھا سکتی تھی۔ یہی نہیں، اس خزانے کے عوض وہ ساری دنیا بھی خریدنا چاہتا تو یہ اس کے لیے قطعی مشکل امر نہ تھا۔ بڑی ہی مشکل سے عثمان نے اس صندوق کو اٹھا کر سر پر لادا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ عثمان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ذہن کے اندر وہ خود کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ عثمان صندوق اٹھائے جیسے ہی غار سے باہر نکلا، اگلا منظر دیکھ کر اس کے سارے سپنے کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گئے تھے۔ عثمان نے ایک ٹھنڈا مگر لمبا سانس خارج کیا اور سر پر لادا ہوا صندوق بڑی مشکل سے اتار کر زمین پر رکھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے سامنے منظر ہی اتنا بھیانک تھا کہ اسے اپنی بھیانک موت واضح نظر آ رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ پھن پھیلائے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر عثمان کو یوں لگا کہ جیسے واقعی اس نے ابھی تک جاگتی آنکھوں سے کوئی سپنا دیکھا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ سانپ اسے ہر طرف سے بری طرح سے گھیر چکے تھے۔ سانپوں نے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ اب اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ عثمان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رکو میرے دوستو، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ اب میں جان گیا ہوں کہ لالچ بری بلا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان بولا اور پھر وہ خود کو موت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔